अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आगे चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात अपने सियाह पर फैलाए कदीम मलाका को अपनी आगोश में ले चुकी थी। आज आसमान पे तारीक बादल छाए थे जो पानी के बोझ से लदे थे। जैसे ही शहर के मकीन सोने चले गए, इन बादलों से मजीद बोझ सहारा न गया। पहले तेज हवा चली, फिर जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। बादलों की गरज, चमक और खौफनाक आवाज़ ने सारे शहर को खौफ में मुब्तला कर दिया था। सुल्तान मुर्सल शाह की आंख इसी आवाज़ से खुली थी। उसने पलकें झपकाई। ऊपर छत पे लगे फानूस की मशलें बुझी थीं। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो खिड़कियां बंद करके सोने का आदी था, मगर कोई खिड़की खुली रह गई थी। शायद हवा से फानूस बुझा था। कमरे में गुप अंधेरा था। मुहाफिज कमरे के बाहर होते थे, इसलिए इनको आवाज़ देकर बुलाना होता था। मुरसल ने लब खोले तो इसे एहसास हुआ इसके मुंह में कुछ है, लोहे का टुकड़ा जो इसके दांतों के दरमियान फंसा है, जिसके बाइस वो आवाज़ नहीं निकाल सकता। उसके असाब धीरे धीरे बेदार होने लगे। उसने तेजी से हाथ उठाने चाहे, मगर हाथ रस्सियों से बंधे थे। पैर हिलाने चाहे, वो भी जकड़े हुए थे। मुंह से गूं गां के सिवा आवाज़ नहीं निकलती थी। मुरसल ने गर्दन तकिए पे इधर उधर मारी, मगर बेसूद। खौफ इसके सारे वजूद पे छाने लगा। फिर आंखें फाड़ फाड़ के अंधेरे में देखना चाहा, और तब इसे वो चेहरा पहली दफ़ा नजर आया। सर पे सियाह टोपी और नीचे सियाह पजामा कुर्ता पहने, वो बाजू सीने पे लपेटे उसके सिरहाने खड़ी उसे देख रही थी। मुरसल की आंखें हैरत से फैलीं। हैरानी हुई मुझे यहाँ देख के। ओह, तुम्हें लगा था मैं तुम्हारे कमरे में सिर्फ दुल्हन बन के आऊँगी। वो उसके करीब फर्श पे पंचों के बल बैठी और चेहरा उसके ऊपर झुकाया। मगर वो क्या है कि मैं इन नाजुक शहजादियों में से नहीं हूँ जो सुल्तान की दुल्हन बनने का ख्वाब देखती हैं। मेरे ख्वाब कुछ दूसरे थे। मुरसल ने पूरी कुव्वत से हाथों को झटका दिया और गर्दन दाएं बाएं हिलाई। तालिया ने एकदम तेजी से हरकत की और एक चमकदार तेज चाकू उसकी गर्दन पे रख दिया। मुरसल के जिस्म की फुड़फुड़ाहट थम गई, सांस भी थम गया। ताशा को इस वक्त सिर्फ एक चीज़ वापस चाहिए, उसकी दुनिया, और अगर उसके लिए उसे तुम्हारी गर्दन पे छुरी भी चलानी पड़ी तो वो चला सकती है। मुरसल शाह के माथे पे पसीना फूट रहा था। खौफ उसके सारे वजूद को जकड़े हुए था। ऐसे ही खंजर से तुमने इस बच्चे को मारा था ना, और इस खून को मेरे सर डाल दिया। उसके सिरहाने पे झुके वो गुर्राई। मैंने वो शराइत इसलिए रखी थी ताकि तुम जान लो कि तुम मेरे काबिल नहीं, मगर तुमने एक बच्चे को मार डाला। क्या इसको भी ऐसे बांधा था, ऐसे बेबस किया था? मुरसल ने खौफ से नफी में गर्दन हिलाना चाही, मगर जिस्म ने हिलने से इनकार कर दिया। उसका खून कहाँ से निकाला था? गर्दन से। तुम्हें वैसे ही ज़बा करूं? मुझे बताना कैसा लगता है। हूँ? मुरसल ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। चाकू का ठंडा फल उसे गर्दन पे महसूस हो रहा था। मगर मैं इसे तुम्हारी गर्दन पे नहीं चलाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। मुरसल ने आंखें खोली और उसे देखा। वो वहीं ज़मीन पे बैठे बैठे कह रही थी, तुम सुबह होते ही मुझसे शादी से इनकार कर दोगे, वरना हर रात मैं तुम्हें मिलने आऊँगी, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। और जानते हो मैं क्या करूँगी? उसने खंजर गर्दन से हटाया और उसके बालों की एक लट पकड़ी, फिर जोर से इसे काट डाला। मैं हर रात तुम्हारे बालों का कुछ हिस्सा काट के तुम्हारे सीने पे रख जाऊंगी। इसने कटे हुए बाल उसके सीने पे रखे और पीछे हुई। मज़हक़ेज़ बात लगती है ना? मगर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जब रोज़ दर्जनों मुहाफिजों के नरगे में सोओगे, खौफ से नींद भी नहीं आएगी, महल की हिफाजत बढ़ा दोगे, फिर भी हर सुबह उठोगे तो तुम्हारी एक कटी हुई लट तुम्हारे सीने पे पड़ी होगी। वो सरगोशी में बोलती हुई खड़ी हुई। और हर सुबह तुम्हें एहसास होगा कि मेरा खंजर तुम्हारी गर्दन के कितना करीब था। हर रात मैं तुम्हारी जान बख्शा करूंगी, लेकिन अगर तुमने ये शादी वाला नाटक ख़त्म न किया तो किसी रोज़ ये खंजर तुम्हारी शहरक पे चल भी सकता है। खंजर वापस मयान में उड़सा और अपनी हथेली उसके करीब लाई। वो देख सकता था कि हथेली में स्याह रुमाल है। इसने दाएं बाएं गर्दन मारना चाही, मगर वो भीगा रुमाल सख्ती से उसकी नाक पे जमा चुकी थी। मुरसल शाह का जहन चंद लम्हों में तारीकी में डूब गया। एक झटके से उसकी आंख खुली तो सारे कमरे में रोशनी थी। वो तेजी से सीधा होकर उठ बैठा और अपनी कलाइयों को छुआ। वो आज़ाद थीं, उन पे रस्सियों का निशान तक न था, ना ही कमरे की कोई शे हिली हुई थी। वो बिस्तर से उतरा और अपनी गर्दन झाड़ी।
بالوں کی کوئی لٹ، کوئی کٹے ہوئے بال وہاں نہ تھے۔ کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ مرسل بھاگ کے کھڑکیوں تک گیا اور ایک ایک کی کنڈی دیکھی، سب مقفل تھیں۔ وہ زور سے چلا کے سپاہیوں کو بلانے لگا۔ چند ثانیہ میں سب دوڑے چلے آئے۔ میرے کمرے میں رات کو کون آیا تھا؟ سوتے رہتے ہو تم لوگ؟ وہ لال چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ دیکھو، ڈھونڈو، وہ کہاں سے آیا تھا؟ آئی تھی کہنے کی جرت اس میں نہ تھی۔ ایک عورت اس کے ہاتھ پیر باندھ کے چلی گئی۔ اس نے اپنی کلائیوں کو سہلایا۔ سپاہی سارے میں پھیل گئے۔ خوابگاہ اور آس پاس کے کمرے چیک کیے، ہر جگہ کی تلاشی لی، پھر واپس آئے اور اطلاع دی، آقا کوئی نہیں آیا رات کو، کسی کے آنے کا سراغ تک نہیں ہے۔ پھر اس محافظ نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ شاید آقا نے کوئی برا خواب دیکھا ہو۔ مرسل نے ہاتھ جھلا کے اسے دفان ہونے کو کہا۔ وہ سب چلے گئے تو وہ آئینے کے سامنے آیا۔ گہرے سانس لیے، اس کی رنگت بحال ہونے لگی تھی۔ شاید وہ صرف ایک برا خواب تھا۔ شہزادی تاشا ایسی بھیانک حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اعصاب نارمل ہونے لگے تھے اور تب اس نے آئینے میں دیکھا، اس کی سامنے والی لٹ چھوٹی تھی، جیسے نیچے سرے سے خنجر کے وار سے کاٹ ڈالی گئی ہو۔ مرسل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے اور رنگت ایک دفعہ پھر سفید پڑنے لگی۔ اتوار 22 جنوری، جونکر اسٹریٹ، ملاکا۔ وہ اب گھنٹہ گھر کے سامنے کھڑی تھی، گردن اٹھائے خالی خالی نظروں سے گھڑیال کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سوئیاں رات گہری ہونے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ اس دنیا میں واپس آنے کے ارادے نے اسے کتنا بے خوف بنا دیا تھا۔ مرسل نے اس بچے کو مارا تھا، تالیہ نے نہیں۔ خود کو یہ یقین دلا کہ وہ مرسل شاہ کو ڈرانے گئی تھی اور یہ سب اس کی توقع سے زیادہ آسانی سے ہو گیا تھا، یا شاید وہ انتہائی حد تک بے خوف ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ایک مراد تھا جس کے لیے وہ واپس قدیم ملاکا گئی تھی۔ ایڈم کو دوا مل جائے گی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ لے گی۔ کیل کی کسی جیل میں سڑنے سے یہ بہتر تھا، لیکن جب اسے یہ احساس ہوا کہ مراد اور مرسل دونوں نے مل کے اس بچے کو مارا تھا، تب سے اسے قدیم ملاکا اجنبی لگنے لگا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ واپس کیل جائے گی۔ فاتح اور ایڈم اس کے لیے بہت تھے۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ہوں گے تو اپنی دنیا کے الزامات کا سامنا کرنا آسان ہوگا۔ لیکن گھڑیال کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اسے یقین آنے لگا وہ دونوں اس کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ ان دونوں کو وقت کے اس چکر میں کھو چکی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ دنیا بھی اپنی نہیں رہی تھی۔ اب یہاں سے وہ کہاں جائے؟ بندہارا کے محل کے کتب خانے میں دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی تو سارے میں چھائی مقدس خاموشی ٹوٹ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ایڈم باہر نکل رہا تھا۔ بیساکھی کے سہارے چلتا، سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، سر پہ ٹوپی جمائے وہ قدم اٹھا رہا تھا، جیسے ایک نئے دن کے آغاز کے لیے تیار ہوا ہو، البتہ چہرے کی نقاہت برقرار تھی۔ وہ بیساکھی سے ٹک ٹک چلتا آگے آیا تو ٹھہرا۔ کتب خانے میں عین سامنے کتابوں کے ایک ریک کے ساتھ کرسی پہ فاتح بیٹھا تھا۔ اس کی میز پہ موم بتی جل رہی تھی اور وہ ایک کاغذ پہ جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے سرمئی کرتے کے آستین چڑھا رکھے تھے اور شیو ہلکی بڑی تھی، گویا وہ پوری رات سے ادھر تھا۔ ایڈم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ وہ سر جھکائے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایڈم کھنکھارا، سر، تمہیں لگتا ہے میں نے تمہاری بیساکھی کی آواز نہیں سنی؟ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ اوہ، شاید جن چیزوں کی عادت ہو جائے ان کی موجودگی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اس نے کرسی کھینچی، بیساکھی رکھی اور فاتح کے مقابل بیٹھا۔ آپ کو کون سا کام اتنا مصروف رکھے ہوئے ہے؟ وان فاتح نے نظریں اٹھائیں، پھر مسکرایا۔ مسکرانے سے اس کی آنکھوں کے گرد لکیریں نظر آتی تھیں۔ چہرے پہ تکان تھی، مگر لگتا تھا اس کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ میں ہم تینوں کو بحفاظت یہاں سے نکالنے کا لائحہ عمل ترتیب دے رہا ہوں۔ آپ کو واقعی لگتا ہے ہم یہاں سے نکل سکیں گے؟ ایڈم بے یقین سا لگتا تھا۔ نیم اندھیر کتب خانے کی ساری کتابیں چونک کے ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس دنیا میں معجزے نہیں ہوتے ایڈم، یہاں کاز اور ایکشن کا قانون رائج ہے۔ کچھ پانا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا۔ مجھے بھی کرنا چاہیے تھا، مگر میں جلدی ہمت ہار جانے والوں میں سے ہوں۔ تم نے کیا تو ہے بہت کچھ، تم سٹار رپورٹر بن چکے ہو، تصحیحی بن چکے تھے ہماری دنیا میں۔ میں کریئر کی بات نہیں کر رہا۔ ایڈم نے ٹوپی اتار کے میز پہ رکھی تو اس کے بال نظر آنے لگے۔ وہ کہیں کہیں سے جھڑ گئے تھے اور کہیں سے سفید ہو رہے تھے۔ پھر وہ چونکا۔ ایڈم اب قطار در قطار پڑے ریکس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ دائیں طرف کی کتابیں اور بائیں طرف کی کتابیں اور سامنے رکھی کتابیں اور پیچھے رکھی کتابیں سب اپنے اپنے سانس روکے اس کا جواب سننے کی منتظر تھیں۔
مجھے کسی کو بتانا چاہیے تھا کہ میرا دل ملاقہ میں کیوں خالی ہو گیا تھا، مگر میں ہمت نہیں کر سکا۔ فاتح کے لکھتے ہاتھ رک گئے۔ چند لمحے تک اس نے چہرہ نہیں اٹھایا۔ ہاں، تمہیں بتانا چاہیے تھا، اس کے جواب پہ ایڈم چونکا۔ کتابوں نے بھی ٹھٹک کے نظروں کا رخ فاتح کی طرف موڑا، جو سادگی سے کہہ رہا تھا، ہم جس کے بارے میں جو محسوس کرتے ہیں اس کا احساس سامنے والے کو دلانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کاز کے بغیر کوئی ایکشن وجود میں نہیں آتا۔ میز پہ جلتی موم بتی کے شعلے سے موم کا آنسو ٹپکا اور کنارے پہ لٹکتا گیا، پھر میز بوس ہوتے ہی وہیں جم گیا، ہمیشہ کے لیے امر۔ آپ تو کہتے تھے یہ میری لو سیلف اسٹیم ہے، محبت نہیں۔ ایڈم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں غلط تھا، تمہارے جذبے نے وقت کا امتحان سہا اور یہ کم نہیں ہوا، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس نے گہری سانس لی، قلم رکھا اور پیچھے ہوتے ہوئے ایڈم کو سنجیدگی سے دیکھا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ اب اس سب کا وقت گزر چکا ہے۔ کتابوں نے اداسی سے پلکیں جھکا دیں۔ وہ انکہی باتوں کے مطلب سے آشنا تھیں، ان کو راز چھپانے کی عادت تھی۔ آپ نے ان سے شادی کیوں کی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ آج وہ ساری شکایتیں کرنا چاہتا تھا، جانے سے پھر موقع ملے نہ ملے۔ ریک میں سجی کتابوں نے دم ساتھ لیا، سب کی نظریں نیم اندھیرے کتب خانے کی میز کے دونوں کناروں پہ بیٹھے دو اشخاص پہ جمی تھیں۔ فاتح چند لمحے خاموش رہا، جیسے ایڈم کے سوال کا جواب مہذب طریقے سے دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ میں نے یہ سب اسے مرسل شاہ سے شادی سے بچانے کے لیے کیا تھا اور ہمیں ملکہ کی مدد چاہیے تھی، لیکن اب تو سارے جواز ختم ہو چکے ہیں، پھر آپ نے اس تعلق کو ختم کیوں نہیں کیا؟ میں نہیں کر سکتا، اس نے ایڈم کو دیکھتے ہوئے سادگی سے شانے اچکائے۔ شاید کبھی کرنا ہی نہیں تھا۔ ایڈم نے نڈھال انداز میں سر جھکا دیا، اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو کیا آپ اس تعلق کو قائم رکھیں گے؟ کتب خانے میں اتنا گہرا سناٹا چھایا تھا کہ کتابوں کے سانس لینے کی آواز تک نہ آتی تھی۔ ایڈم، اگر مجھے یہ تعلق ختم کرنا ہوتا تو میں اس کے ساتھ واپس کیوں آتا؟ میں اسے اپنی دنیا میں واپس لے جانے پہ زور کیوں دیتا؟ قدیم صفات نے گہری سانس خارج کی۔ کیا آپ نے یہ بات چیتالیہ کو بتائی ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کیا کبھی کسی عورت نے اتنی آسانی سے وہ کہا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے؟ اسے لگتا ہے اگر وہ میرے ساتھ رہے گی تو وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکے گی، لوگ اس کو گھر توڑنے والی اور اسرا کی قاتل سمجھیں گے۔ کیا اس سے پہلے آپ دونوں نے مشکل فیصلے نہیں کیے؟ ایڈم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی بات پہ فاتح چپ رہ گیا۔ کتب خانے کی کتابوں نے تمسخرانہ مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن مجھ سے تعلق تالیہ کے لیے مزید مشکلات لائے گا۔ کیا انہوں نے اس سے بڑی مشکلات نہیں دیکھ رکھیں؟ کتابوں کی نگاہوں میں اب دلچسپی دھر آئی تھی۔ وہ ریکس کے درمیان سے گردن نکال کے ان کا مکالمہ سن رہی تھیں۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں چیتالیہ کی خوشی چاہتا ہوں، وہ آگے ہوا اور زور دے کر کہنے لگا۔ میں ان کو اپنے بارے میں اس لیے نہیں بتاتا کہ اب دیر ہو چکی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ میرے اوپر ہمیشہ آپ کو منتخب کریں گی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ دونوں اب بھی ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ کیل میں ان کو واپس لے جانے کے لیے کوئی خواب تو دکھائیں۔ تم یہ سب دل سے کہہ رہے ہو؟ ایڈم بن محمد عرصہ ہوا چیتالیہ سے دستبردار ہو چکا ہے۔ ایڈم شاید ان کی خوشی دیکھنے کے لیے زندہ بھی نہ رہے، لیکن یہ خیال کہ وہ خوش ہیں ایڈم کے لیے کافی ہوگا۔ پھر وہ بے ساکھی کے سہارے اٹھا اور کرسی پیچھے دھکیلی۔ فاتح نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، جانے اس نے کس چیز کے لیے افسوس کیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا وان فاتح کہ میں واپس جا سکوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ مراد راجہ کی دوا سے میں ٹھیک ہو سکوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں واپس ضرور جائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ ہم تینوں واپس جائیں گے ایڈم، اس نے زور دے کر کہا، اور مراد راجہ کی دوا ضرور اثر کرے گی۔ مجھے کوئی دوا نہیں بچا سکتی۔ ایڈم نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے سکھایا تھا کہ جو ہمیں خود کرنا آتا ہے صرف وہی ہماری جان بچاتا ہے، اور تمہیں کیا کرنا آتا ہے؟ وہ سوگواریت سے مسکرایا۔ مجھے کتابیں پڑھنی آتی ہیں۔ پھر گردن موڑ کے خاموش رکھے ریکس کو دیکھا، اور وہ بھی ابھی مجھے بلا رہی ہیں۔ کیا؟ فاتح نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ کیوں؟ آپ کو لگا یہ کتابیں مردہ ہیں؟ وہ مسکرایا۔ یہ جیتی جاگتی سانس لیتی کتابیں ہیں، ورنہ مردہ چیز سے کوئی کیسے جینے کا راستہ سیکھ سکتا ہے؟ جب میں سوتا ہوں ساتھ والے کمرے میں تو مجھے لگتا ہے یہ مجھے آواز دے کر بلا رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ان کو بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی مجھے ان سے۔ ایڈم، فاتح نے تعصب سے اسے دیکھا۔ نہیں سر، میں نے اتنے دن ضائع کیے ہیں، میں اتنے دن کتابیں نہیں پڑھ سکا۔
اگر یہ میری زندگی کے آخری دن ہے تو میں انہیں کتابوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے شاہی مورخ کے عہدے سے آج صبح استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ مڑا اور بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا شمالی کونے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پڑے ریک اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ فاتح نے ترہم سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ بیماری کے باعث چیزیں تصور کرنے لگا تھا۔ یقیناً ایسا ہی تھا، ورنہ کتابیں کہاں کسی کو آواز دے سکتی ہیں۔ جواب میں کتابوں نے اسے اسی ترہم سے دیکھا اور پھر ان سب کی نظریں ایڈم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ کتب خانے کی ساری کتابوں کے چہروں پہ مسرت آن ٹھہری۔ اتنے دن سے وہ اسے بلا رہی تھی، بالآخر وہ ان کی سن چکا تھا۔ ویسے تو ان کے پاس اپنے ہر پڑھنے والے کے لیے کچھ خاص ہوتا تھا، اس کے دل کو ڈھارس دینے یا اس کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، لیکن ایڈم بن محمد کے لیے ان کے پاس کچھ اور بھی تھا۔ یہ چوتھی صبح تھی جب مرسل شاہ نے محل کی حفاظت بڑھا دی تھی۔ سینکڑوں پہرے دار دروازوں پہ پہرا دے رہے تھے۔ اس کے خوابگاہ کی کھڑکیوں کے آگے لوہے کی سلاخیں لگائی گئی تھیں، غرض کوئی چڑیا کا بچہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ آدھی رات تک مرسل کو خوف کے مارے نیند نہ آتی تھی۔ وہ خنجر تکیے تلے رکھ کے سوتا تھا۔ کمرے میں مسلسل 2 پہرے دار اس کے اوپر پہرا دیتے تھے۔ کبھی وہ وحشت کے مارے ان کو نکال دیتا، کبھی واپس بلا لیتا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا۔ فجر کے قریب نیند آتی اور پھر صبح میں جب وہ جاگتا تو محسوس ہوتا کہ اس کی گردن پہ کچھ رکھا ہے۔ وہ چونک کے اسے جھاڑتا تو بالوں کی ایک تازہ کٹی ہوئی لٹ سینے سے نیچے فرش پہ گرتی۔ وہ تیزی سے آئینے میں اپنے بالوں کا جائزہ لیتا۔ ہر روز ایک نئی جگہ سے بال کھٹے ہوتے تھے۔ یعنی گزشتہ رات وہ پھر آئی تھی۔ اس کا خنجر ایک دفعہ پھر مرسل شاہ کی گردن کے اتنا قریب تھا۔ وہ ہر رات کیسے اس کے محل میں پہنچ جاتی تھی؟ یہ خیال اس کے سارے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتا۔ آج صبح وہ محل کے سبزہ زار میں فروارے کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے، شاہی قبا پہن رکھی تھی۔ سر کی پگڑی سے سونے کی تاروں سے بنی لڑیاں نیچے گرتی کندھے تک آتی تھیں۔ وہ خاموش نظروں سے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ گھنے درختوں کے باعث فوارے کے حوض کا پانی سبز نظر آتا تھا۔ اس کے 2 خاص مشیر عقب میں کھڑے تھے۔ وہ سب کسی کے منتظر تھے۔ پھر انتظار ختم ہوا اور 2 سپاہیوں کی میت میں ایک آدمی آگے آیا۔ آقا، مورخ آ چکا ہے۔ مرسل شاہ دھیرے سے مڑا اور سامنے کھڑے نوجوان کو تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ وہ سادہ پوشاک پہنے ہوئے تھا اور کندھے پہ ایک تھیلا تھا۔ یہ آدم بن محمد تو نہیں ہے؟ مرسل نے سوالیہ نظروں سے مشیر کو دیکھا۔ آقا، آدم بن محمد نے کل استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، شاید ہی 2-4 روز جی پائے۔ شہزادی تاشا نے بھی اس کے لیے رحم کی درخواست کی ہے۔ اس مورخ کو بھی شہزادی نے ہی تلاشا ہے اور یہاں بھیجا ہے۔ تاشا کے ذکر پہ مرسل کے تاثرات بدلے، جبڑے بچھ گئے، مگر اس نے بس ہوں پہ اکتفا کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو اپنا مورخ تعینات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ شکریہ آقا، نوجوان نے سر جھکا کے کہا، پھر سیدھا ہوا اور گلہ آمیز انداز میں کہنا شروع کیا۔ آقا، وہ آدم بن محمد دراصل ایک چور ہے۔ اس نے میرا تھیلا چرایا تھا ایک سرائے میں، اور یہ بنگارا ملایو میری کتاب کا نام تھا جو اس نے نقل کر کے۔ مرسل نے اکتا کے ہاتھ اٹھایا۔ تمہیں یہاں اپنے مسئلے سلجھانے نہیں بلایا میں نے، تم وہ لکھو جس کا حکم میں دے رہا ہوں۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو، لکھنا شروع کرو۔ اسے اشارہ کیا۔ عبداللہ بن ابو بکر نے گڑبڑا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے سر ہلا دیا۔ جو بتا رہا ہوں اسے خوب سن لو اور سمجھ لو۔ آج تم کتاب میں ان صفحات کا اضافہ کرو گے اور ظہر سے پہلے اسے دربار میں پڑھ کے سناؤ گے۔ دربار میں پڑھی کتاب سارے ملاقہ میں پھیل جاتی ہے۔ مرسل نے واپس رخ فوارے کی طرف موڑ لیا۔ کمرے پہ ہاتھ باندھے وہ پانی کے اچھلتے قطروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لکھو کہ شہزادی کی آخری شرط پوری کرنے کے لیے مرسل شاہ نے خود اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ مورخ نے چونک کے سلطان کی پشت کو دیکھا، البتہ مشیر اور سپاہی نہیں چونکے۔ وہ سر جھکائے اسپاٹ کھڑے رہے۔ سچ وہی ہوتا تھا جو سلطان کے منہ سے نکلتا تھا، مگر جب وہ خنجر سے اپنی کلائی کاٹنے لگا تو شہزادی تاشا اس کے کمرے میں آئی اور گستاخی معاف آقا، شہزادی تاشا کیسے آئیں؟ بنا اجازت؟ مورخ نے بات کاٹی تو مرسل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ لکھ دو کہ جادو سے آئی۔ وہ گرجا اور اس نے کہا کہ اس نے یہ ناممکن شرط اس لیے رکھی تھی تاکہ سلطان انکار کر دے۔ یہ شادی ناممکن ہے۔ یوں اس نے سلطان کی جان بچا لی اور اسے خودکشی سے روک دیا۔ سلطان نے تاشا کو آزاد کر دیا اور اب ان دونوں کے راستے الگ ہیں۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ مورخ تیزی سے کاغذ پہ اہم نکات نوٹ کر رہا تھا۔ بار بار جھک کے درخت کے کنارے رکھی دوات میں قلم بھی ڈبوتا تھا۔ مگر آقا، وہ آپ کے کمرے میں جادو کے ذریعے آئی؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ جادو سلطنت میں ممنوع تھا اور سلطان مرسل جادوگروں کے کتنا خلاف تھا، سب جانتے تھے۔ پھر جادو کے لیے اس نے تاشا کو کیسے معاف کر دیا؟
मुरसल ज़ब्त से पलटा और चबा चबा के बोला, वो काले इल्म वाली जादूगरनी की तरह नहीं बल्कि किसी नूरानी इल्म वाली साहिरा की तरह आई थी। मौरख की आंखें चमकी, पसोना, ऐसी साहिरा जिसका जादू खुदा का बख्शा होता है। हाँ हाँ, यही लिख दो और शक्ल गुम करो। ताशा पसोना, वाह, ऐसे लक़ब पे शहज़ादी इसको इनाम और इकराम से ज़रूर नवाजेगी। मौरख जल्दी जल्दी चीज़ें समेटने लगा। इसने शक्ल गुम कर ली तो मुरसल ने हाथ जला के सबको वहाँ से भेज दिया। खुद एक दफ़ा फिर वो पानी को देखने लगा। मुशीर ख़ास भी अभी तक वहाँ खड़ा था। वो धीरे से गोया हुआ, आका आप नाखुश लग रहे हैं। क्योंकि मैं नाखुश हूँ, वो बरहमी से बोला। तो आपने शहज़ादी को सज़ा क्यों नहीं दी? उनसे हंसी खुशी अलहदगी क्यों इख्तियार कर ली? मुरसल ने अजीब सी नज़रों से मुशीर को देखा, ताकि शक खुद पे आने दूँ। किस शुबे का शक? किस शे का शक? तुम्हें क्या लगता है एक औरत मुझे यूं इनकार करेगी और मैं इसे जाने दूंगा? मुशीर की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। आप चाहते हैं कि शहजादी ताशा को, इसको भी इसी बच्चे के पास भेज दो जिसके मरने का उसे बहुत गम है, मगर किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए। वो सर्द अंदाज में कह रहा था। मुशीर ने ताज़ीमन सर झुकाया, फिर धीरे से बोला, जो हुक्म आका। फिर वो हिचकिचाया, मैंने सुना है कि आजकल शहजादी ज़्यादा वक्त बुंदहारा के गैर मुल्की मुशीर के साथ गुजारती हैं। मुरसल बुरी तरह चौंका। कौन है वो? वही सियाह कुबा वाला जो उस दिन दरबार में बोला था आपके सामने, जो आजकल हर जगह बुंदाहारा के साथ नजर आता है। उस पे नज़र रखो, मुझे दोनों के पल पल की खबर चाहिए। मुरसल की सर्द आंखों में इंतकाम के शोले जलने लगे थे। कदीम मलाका के बाजार में मामूल की रौनक और चहल पहल थी। बाजार में एक जगह चाय के ढाबे पे मुराद राजा अवाम के दरमियान बैठा उनके मसाइल सुन रहा था। वो आम लोगों के साथ खुश नज़र आता था। उसके मद्दाहों की तादाद बढ़ गई थी। लोग उससे गिला कर रहे थे कि कैसे सुल्तान के सिपाहियों ने सोने के पुल की तामीर और मच्छर वगैरह इकट्ठे करने में सारी दौलत बर्बाद कर दी थी। वहाँ सबको सुल्तान से शिकवे थे। कोई ये ना कहता था कि शराइत ताशा ने रखी थी। जब से ये खबर फैली कि सुल्तान और ताशा के रास्ते अलग हैं, क्योंकि ताशा ने ये शराइत इसलिए रखी थी ताकि सुल्तान खुद अकल करे और इनकार कर दे, तो सुल्तान मज़ीद बेवकूफ़ नज़र आने लगा था और ताशा मोतबर। उसने सुल्तान के हाथों मलाका के अवाम की दौलत मज़ीद ज़ाया होने से बचा ली थी। वो ताशा पसोना कहलवाई जाने लगी थी। इस वक्त जब मुराद लोगों के मसले सुन रहा था, बुंदाहारा के महल के तहखाने में अलाव जल रहा था। उस पे एक कढ़ाई रखी थी जिसमें कुछ पक रहा था। धुआं ऊपर उठता और रोशनदान से बाहर निकल जाता। कमरे में चंद एक मोमबत्तियां जली थीं। तालिया बड़ी सी डोई को कढ़ाई में चला रही थी और इस उठती बदबू से मुंह के बुरे बुरे जाविये बनाती थी। आप रहने दें, मैं कर लूँगा, आखिर ये मेरी दवा है। एडम बैसाखी के सहारे चलता करीब आया तो वो पलटी। इतना तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। फिर उसने मेज़ पे रखे नुस्खे से कुछ पढ़ा और एक प्याले में मौजूद 6 कढ़ाई में उंडेल दी। माया का रंग बदलने लगा। हम बारी बारी कर लेंगे, अभी बहुत दिन लगेंगे चैतालिया। तालिया ने गहरी सांस ली और एक कुर्सी खींच के अलाव के करीब लाई। एडम उस पर बैठ गया तो उसने एडम को डोई थमाई। तुम इस दवा को पीने से बिल्कुल ठीक हो जाओगे एडम, उसने तसल्ली दी थी। एडम जख्मी सा मुस्कुराया। हाँ, ये मेरी वाहिद उम्मीद है। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ और काम करने हैं। वो हाथ पूंछती दरवाजे की तरफ बढ़ी तो एडम ने पुकारा, अगर मैं वापस ना जा सका तो मेरी एक बात मानेंगी? वो दरवाजे के करीब ठहर गई, फिर धीरे से मुड़ी और शिकायती नज़रों से एडम को देखा। ऐसे मत कहो, अगर मैं वापस ना जा सका, उसने दोहराया, तो आप मान फाते को मजबूर कीजिएगा कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें और अपने ख्वाबों से दस्तबरदार ना हो। अब क्या फ़ायदा, वो तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। हम 22 जनवरी इतवार के रोज़ यहाँ आए थे। सोमवार की सुबह उनकी सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा जमा करवाना था। वक्त वहाँ ठहरा हुआ है। वो वापस जाते ही अपने इस्तीफ़े को खुद फाड़ सकते हैं। तालिया एकदम चौंकी। ओह, यानी अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ? फाते अब भी पार्टी चेयरमैन हैं। टेक्निकली स्पीकिंग यस। एडम मुस्कुराया। और अगर मैं इनको राज़ी कर लूँ तो वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। वो इतनी पुरजोश थी कि तेज़ी से बाहर भाग गई। वक्त अभी इनके हाथ से नहीं निकला था। वो फाते को इसके ख्वाबों से दस्तबरदार होने से रोक सकती थी। इतवार 22 जनवरी, जोंकर स्ट्रीट, मलाका। घड़ियाल को देखते हुए इसके जहन से एक उदास सा ख्याल गुजरा। तब इसे लगा था वक्त इसके हाथ में है, लेकिन वक्त कब किसके हाथ आया है? उसने शाकी नज़रों से घड़ी की सुइयों को देखा और फिर आगे बढ़ गई
وہ ایک دفعہ پھر سے بازار کی رونق کی طرف جا رہی تھی۔ کوئی بھی چیز اسے یقین نہیں دلا پا رہی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ حقیقت تھی۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ ایک خواب ہے، شاید بازار کی آوازیں اس کو جگا دیں اور سب پہلے جیسا ہو جائے، وہ دونوں اس کو واپس مل جائیں۔ کتنی خوش تھی وہ اس دن جب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ فاتح کو استعفیٰ دینے سے روک سکتی تھی۔ جب سے اس نے استعفیٰ کے بارے میں سنا تھا اس کا دل بوجھل تھا۔ فاتح اپنے خوابوں کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ لیکن اس روستے خانے میں ایڈم نے اسے امید دلائی تھی۔ وہ اس امید کا تعاقب کرتی فاتح کے پیچھے بازار تک گئی تھی۔ اس کا ذہن پھر سے قدیم ملاقہ کی طرف جانے لگا۔ قدیم ملاقہ کا بازار معمول کی رونق سے معمور تھا۔ مراد راجہ اپنے عوام میں گھرا باتوں میں مصروف تھا اور وان فاتح ایک دکان کے ساتھ کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ قبا پہنے، سنجیدہ تاثرات چہرے پہ سجائے، وہ گاہے بگاہے نظر اٹھا کے ہجوم کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ جب سے اس نے نکاح نامہ مراد کے حوالے کیا تھا، مراد نے چابی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہیں جو اس نے سوچ رکھا تھا یا کچھ اور؟ پھر جیسے ہلچل سی مچی، دبی دبی سرگوشیاں بلند ہوئیں۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا، دوسری طرف سے تالیاں چلی آ رہی تھی۔ ہجوم دوسری جانب تھا، اس لیے مراد یہاں متوجہ نہ ہوا۔ البتہ لوگوں نے فوراً راستہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ سادہ لباس میں ملبوس، وہ سفید گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھی۔ کوئی مصاحف یا کنیزیں ساتھ نہ تھیں۔ وہ اکیلی تھی، پھر بھی لوگوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرا دی اور اس کی طرف بڑھا۔ دونوں ایک دکان کے چھپر تلے آمنے سامنے رک گئے۔ شہزادی! اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ایک بچہ آگے آیا اور آہستہ سے مسکرا کے بولا، تاشا پسونا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا تو وہ شرما کے دکان میں واپس بھاگ گیا۔ وہ مسکرا دی اور بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مرسل شاہ نے مجھے مزید پاپولر بنا دیا ہے، انگریزی میں بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ حالانکہ یہاں نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹی وی، مگر خبر کتنی جلدی پھیلتی ہے۔ تالیہ نے گردن دائیں بائیں گھمائی اور اس قدیم طرز کے بازار کو دیکھا۔ شاید اسی لیے یہاں سکون ہے۔ سکون تو کہیں بھی نہیں ہے شہزادی، ہر دور کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، بس شور کم ہے۔ ساتھ ہی فاتح نے ایک محتاط نظر دور موجود ہجوم پہ ڈالی۔ مراد راجہ چائے پیتا باتیں کرتا مصروف نظر آ رہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ مرسل شاہ نے شادی سے انکار کیسے کیا؟ تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کے شانے اچکائے۔ میں نے اس کے ایک پہرے دار کو خرید لیا تھا، وہ ہر رات اس کے بال کاٹ دیتا تھا۔ مرسل سمجھا میں وہاں آتی ہوں، وہ ڈر گیا۔ یہ کام آسان تھا ویسے، مجھے آپ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخر میں چوٹ کی جسے وہ نظر انداز کر گیا۔ یعنی یہ طے ہے کہ وہ جھوٹے صفحات ایڈم نے نہیں لکھے تھے، بلکہ نئے مورخ سے لکھوائے گئے تھے۔ ارد گرد سے گزرتے چند لوگ تالیہ کو مسکرا کے دیکھتے گزر رہے تھے۔ ان کی رحم دل شہزادی جب بھی بازار سے گزرتی تھی کسی کو کچھ دے کر ہی جاتی تھی۔ اس قلعے کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، فاتح نے افسوس سے سر ہلایا۔ بہت کوشش کی مگر کوئی نہیں جانتا وہ کس کا ہے۔ کسی سرکاری دفتر میں اس زمین کی تفویض کا کاغذ تک نہیں ہے۔ آپ مجھے اس قلعے میں لے جائیں۔ تمہیں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، شاید دو دماغ زیادہ بہتر کھوج لگا سکیں۔ فاتح نے ایک نظر مجمع کو دیکھا اور پھر سر اثبات میں ہلایا۔ میں اپنا گھوڑا لاتا ہوں۔ چند ثانیے بعد وہ دونوں آگے پیچھے وہاں سے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ مراد راجہ بظاہر لوگوں سے محو گفتگو تھا، مگر کنکھیوں سے اسے سارا منظر بخوبی دکھائی دے رہا تھا اور اس کے چہرے پہ پھیلتی ناپسندیدگی واضح تھی۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔